बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। क्या नया साल नए मुकदमे और नई अकाउंटेबिलिटी की रीत पाकिस्तान में डाल सकता है? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। गद्दारी का मुकदमा बनता जा रहा है दर्द-ए-सर, साबिक सदर नजर आने लगे परेशान। फौज मेरे साथ है, आर्मी चीफ का इंतजार है, आने लगे अजब अजब बयान। और क्या कह रही है ये गहरी खामोशी? एंड वेलकम टू द 8 PM शो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए साल का आगाज हो चुका है। साल 2013 अपने साथ बहुत सी दास्तानें लिए अब तारीख का हिस्सा बन चुका है। मगर पाकिस्तान में बहुत सी उम्मीदें तो वाबस्ता हैं ही नए साल से। मगर सवाल ये है कि 2013 जो कि बहुत से हवालों से यादगार बन चुका है, तारीख का हिस्सा बन चुका है, उनमें से एक वाकया जो जनरल परवेज मुशर्रफ की वापसी के बाद उनकी गिरफ्तारी और उन पर गद्दारी के मुकदमे का आगाज भी है। क्या साल 2014 इसकी आगे प्रोसीडिंग देख सकेगा? अपनी वापसी और मुकदमे के हवाले से अपनी ताज़ा तरीन इंटरव्यू में परवेज मुशर्रफ ने ये कहा है कि उन पर सिर्फ फौजी अदालत में ही मुकदमा चलाया जा सकता है। उन्होंने मजीद क्या कहा, लेट्स लिसन टू हिम। I have not made a single penny out of the resources of Pakistan. तो उर्दू में मैं हमेशा कहता रहा हूँ, एक पैसा भी मेरे पास इस मुल्क का, इसकी आवाम का आराम है। So that is what I have been taken done for this country. So why do I have to run away? Why should I remain away? Because I did so much for the country, because I did so much for the people. So I thought I must come back and face cases boldly and prove that there is nothing against me. These are all concocted cases and expose them that way. The political system has not thrown up that leadership and that governance which is expected to run the country and to look after the welfare of the people. मगर उनके जिस बयान पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है वो ये है कि फौज के हवाले से उन्होंने ये कहा कि फौज को भी इस मुकदमे में शायद एक तरीके का स्टेक होल्डर कहा जा सकता है। परवेज मुशर्रफ ने एग्जैक्टली ये कहा कि फौज उन पर गद्दारी के मुकदमे के हवाले से परेशान है। एक गैर मुल्की नशरियात इदारी को इंटरव्यू देते हुए अपने गैर मुल्की दोस्तों से भी मदद की अपील की है और फौज के मुतालिक क्लियरली कह दिया है कि मुझे फीडबैक है कि फौज के अंदर ग्राउंड लेवल तक जो उनकी सोच है उसका भी मुझे पता है। गद्दारी के मुकदमे के हवाले से आर्मी चीफ पर छोड़ता हूं कि वो मेरे दिफा में कहां तक जा सकते हैं। फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है, मैंने इसके साथ गर्मी सर्दी में सख्त हालात का सामना किया है, जंगें लड़ी है, मुसीबत में हूँ, आर्मी दोस्त खुद मदद करें, अलकायदा, तालिबान और BLA से खतरा है। जनरल परवेज मुशर्रफ के फौज के हवाले से बयान पर अभी तक अस्करी हलकों की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं आया। साथ ही साथ अगर आपको याद हो, माजी में कई लोग बेल हो, जनरल कैनी की तौसीक का मामला हो या हाल ही में जमात इस्लामी के अमीर मुनव्वर हसन के शोधा से मुतालिक बयान हो, तो ISPR की तरफ से फौरी रद्द अमल सामने आया था। मगर फौज के हवाले से इस मुतनाज़ा बयान पर अभी तक खामोशी छाई हुई है। इस खामोशी पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सईद खुर्शीद शाह ने इसी की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि अगर फौज परवेज मुशर्रफ के साथ नहीं है तो इस बात की तरकीब करते। फौज की पुश्तनाही का दावा करके परवेज मुशर्रफ ने बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश की है। खामोशी नीम रजामंदी होती है, फौज की तरफ से तरदीद आना चाहिए। नाज़रीन, एक बात तो अब साफ नजर आ रही है कि परवेज मुशर्रफ को भी अभी एहसास हो चुका है कि वो गद्दारी के मुकदमे में बुरी तरह फंस चुके हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए हर तरफ हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं। इसके लिए उन्होंने न सिर्फ गैर मुल्की दोस्तों को पुकारा है, मगर जनरल मुशर्रफ की जानिब से अपने मुकदमे में फौज को मुलविस करने को फौजी बगावत के उकसाने की कार्रवाई के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस हवाले से वफाकी वजीर परवेज रशीद साहब का कहना यह है कि परवेज मुशर्रफ और आसिफ जरदारी बेहतर होगा मिलकर फैसला कर लें कि दोनों में से बिल्ला कौन है। साबिक सदर आवाम को गुमराह करने की कोशिश न करे। परवेज मुशर्रफ से मुतालिक एक फैसला आवाम ने दे दिया, जबकि दूसरा फैसला आइन के तहत अदालतें देंगी। जनरल परवेज मुशर्रफ के बयान पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपनी एक ट्वीट के जरिए गुस्से का इजहार किया है। वो ये कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ की जानिब से फौज को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश काबिल नफरत है। परवेज मुशर्रफ की गद्दारी का केस
میں دفاع کرنا بھی غداری کے زمرے میں آتا ہے. پرویز مشرف کی جانب سے فوج کو مشتعل کرنا مایوس کن ہے. جنرل پرویز مشرف پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو بھی اس مقدمے میں پھنسانا چاہتے تھے. وہ بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں, کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی کہ اگر آپ نے مقدمہ لانا ہے تو برنگ اٹ آن, مگر تمام لوگوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں. ساتھ ہی ساتھ جنرل پرویز مشرف یقیناً اس وقت ایک ادارے کو برملا دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آ کر ان کی ہیلپ کرے, اور یہ بات بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ ان کے لائر ہمارے ہی پروگرام میں آ کر یہ بات بھی کہہ چکے ہیں کہ شاید فوج ویسے ہی آ جائے گی. کیا یہ ان کی اپنی تھنکنگ ہے یا ایک ڈراوا ہے؟ ہم اس پہ بات کریں گے, اور اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے ایک انتہائی انلائٹنڈ پینل. ویری ویری وارم ویلکم ٹو جاوید صدیق صاحب, تھینک یو. ریزیڈنٹ ایڈیٹر انوار وقت اسلام آباد. جنرل حمید گل ہمیں جوائن کرے ہیں, سابق DGISI. تھوڑی دیر بعد ہم بات کریں گے بیرسٹر سیف, وکیل ہیں پرویز مشرف کے, اینڈ طارق فضل چودھری رہنما مسلم لیگ نون سے بھی. ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو جینٹلمین. میں سب سے پہلے حمید گل صاحب آپ سے آغاز کروں گی. کیا اس جنرل پرویز مشرف پر غداری کا مقدمہ چلانے پر واقعی فوج پریشان ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ تصورات کی دنیا میں رہ رہے ہیں میرا خیال ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ سمجھ رہے تھے کہ کراچی میں آئیں گے تو 50,000 لوگ ان کا استقبال کریں گے, اور وہاں 50 بندے بھی نہیں پہنچے تھے. میرا خیال ہے کہ وہ ان کے پاس کوئی مقدمے کا, اپنے دفاع کا کوئی یا تو ذریعہ نہیں ہے. ان کے وکیلوں کو سمجھانا چاہیے کہ اس طریقے سے اداروں کو ملوث نہیں کیا کرتے. آپ بہت طویل عرصہ تک آرمی کے چیف رہے, اب اس کا کیا قصور ہے آرمی کا؟ آپ کا وہ حکم مانتے رہے, ہر حکم انہوں نے آپ کا مانا, غلط نہ غلط. آپ نے کارگل کے اوپر کہا, وہ کارگل کے اوپر جا پڑے. اتنے انہوں نے مشکلات اٹھائیں, فوج اتنی بدنام ہوئی, قوم سے اتنی زیادہ دور ہو گئی کہ ایک وقت آیا کہ وردیاں بھی انہوں نے پہننی چھوڑ دی تھی, ڈاکٹروں کے اوپر حملے ہو رہے تھے. تو یہ سارے آپ کے فیصلوں کی وجہ سے ہوا. تو اب آپ کیوں فوج کو گھسیٹتے ہیں؟ آپ رحم کرے اس فوج کے اوپر. سویلین ہے تو وہ تنقید کرتے ہیں, کوئی بلا کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. تو یہ تو بدنامی کا باعث بنتا ہے فوج کے لیے. یہ آپ کا ادارہ ہے. وہ بیچارے CHN سے لے کے اور تھر کے ڈیزرٹ تک ڈیوٹیاں دیتے ہیں راتوں کو. مجھے پتا ہے, ہم نے سب 36 سال اس میں گزارے ہیں. مجھے پتا ہے کہ کیسا مشکل ہوتا ہے اپنے بیوی بچوں سے الگ. جب آپ گرم بستروں میں سو رہے ہوتے ہیں تو وہ وہاں پہ CHN پہ ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں. 11 سیکٹر میں ابھی بھی برف کے تودوں کے نیچے دبے پڑے ہیں ہمارے شہداء. تو یہ ایسی بات نہ کریں کہ آپ جو فیصلے کیے وہ آپ نے خود کیے. اور جب آپ کمانڈر تھے نا, آپ جو گھڑ سوار تھے اس وقت گھوڑے کے اوپر چڑھے ہوئے تھے, آپ کے ہاتھ میں لگامیں تھی, تو پھر آپ دوسروں کو کیوں ملوث کرتے ہیں کہ جی فلاں تھا فلاں تھا؟ کبھی وہ کہتے ہیں کہ میرے سبارڈینیٹس تھے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ کمانڈر کا کام نہیں ہے. جو ایک اچھا کمانڈر ہوتا ہے وہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ اس کے لیے ذمہ داری قبول کرتا ہے اپنے شولڈرز کے اوپر. یہ ہمارے فوج کا ایک روایت ہے کہ تمام کمانڈر جو ہیں وہ جونیئرز کی بھی ذمہ داری اٹھاتے ہیں, چاہے کہ اپنے جونیئرز کے اوپر اپنی ذمہ داری ڈال دے. اور فوج کے اندر جہاں تک اس طرح کی بات ہے تو میں ایکس سروس مین سوسائٹی پاکستان کے جتنے فوجی ہیں, ایئر فورس, نیوی اور آرمی کے, اس کی سوسائٹی ہے پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی. میں اس کا سربراہ ہوں, اور میں کل ہی بیان دے چکا ہوں کہ کیا عدالت کرتی ہے, کیا قانون کہتا ہے. قانون سب کے لیے برابر ہے, آپ کے لیے بھی برابر ہے, ہمارے لیے بھی برابر ہے. تو ابھی آپ قانون کو فیس کریں. آپ کیوں اس کے لیے کر رہے ہیں؟ اب اپنا مقدمہ لڑیں جیسے لا کے مطابق, آئین کے مطابق لڑا جاتا ہے, اور اس قسم کی باتوں سے اجتناب کریں جس کو ادارے کو ذوق پہنچتا ہو اور اس کے اندر پریشانی کا باعث بن جائے. تو میں نہیں سمجھتا کہ فوج جو ہے وہ ان کا کوئی ایسی بات کرنا چاہتی ہے کہ پرویز مشرف کی ذات کو بچانے کے لیے وہ تمام آئینی اقدار اور ان چیزوں کو پامال کرنے کے لیے تیار ہوگی. ہرگز نہیں. بھائی کلیئرلی انہوں نے ڈیٹیلڈ انالیسس دیا ہے کہ اس وقت فوج میں تو کوئی نظر نہیں آ رہا جو ان کی مدد کرنا چاہے گا. تو کیا ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے پرویز مشرف کی طرف سے؟ ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ آرمی چیف رہے ہیں, بڑے اسٹرانگ قسم کی وہ اسٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں ایز آرمی چیف. جب وہ پریزیڈنٹ تھے تب بھی ان دا کیپیسٹی آف بینگ این آرمی چیف. واقعی آرمی چیف کی یہ نہیں ہے ذمہ داری کہ وہ اپنی آرمی کو اپنا بچہ سمجھے, ان کو پروٹیکٹ کرے, نہ کہ ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے؟ دیکھیے, جنرل مشرف صاحب کے جو اندازے ہیں وہ میرے خیال میں غلط ثابت ہوئے. پہلی بات یہ ہے کہ ان کو
مشورہ دیا گیا کہ آپ پاکستان نہ آئیں، ٹھیک، اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، وہ تو لاکھوں لوگ ان کے لیے مضطرب ہیں، پریشان ہیں، اور وہ ان کا استقبال کریں گے، اور لاکھوں لوگ جو ہے ان کو لینے ایئرپورٹ آئیں گے۔ Right. وہ بھی ایک سراب اور ایک دھوکہ ثابت ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ان کا شاید یہ خیال ہے کہ فوج جو ہے وہ ان کی پشت پہ کھڑی ہوگی، فوج کو ان کو بچا لے گی، کیونکہ وہ سابق کمانڈر ہیں، فوج کے سربراہ رہے ہیں، صدر بھی رہے ہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کارڈ جو ہے یہ پلے کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ایک سابق فوجی سربراہ کو کٹہرے میں لایا جا رہا ہے، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ جو ہے اس کے چلانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، خصوصی عدالت بنا دی گئی ہے۔ اس سے قبل پاکستان کی تاریخ میں صرف سیاست دانوں کو کٹہرے میں لایا گیا۔ جنرل جو ایوب خان تھے، انہوں نے سیاست دانوں کو گرفتار کیا، ان کا احتساب کیا۔ یحییٰ خان صاحب نے بھی یہی کیا۔ جنرل ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی۔ تو یہ ایک ایسا مرحلہ آ گیا پاکستان کی ہسٹری میں جبکہ مارشل لاء لگانے والا، ملٹری ٹیک اوور کرنے والا ایک جنرل خود جو ہے وہ ایک مصیبت میں پھنس چکا ہے، اس کو عدالت کا سامنا ہے۔ تو اس کے پاس اب شاید واحد کارڈ فوج کی حمایت رہ گیا، اور وہ سمجھتے ہیں جنرل مشرف صاحب کہ فوج شاید ان کو بچا لے گی اس مصیبت سے، اس کرائسس سے۔ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے پوائنٹ دیا ہے، اور یہیں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے۔ ویلکم بیک۔ پرویز مشرف کا فیوچر کیا ہوگا ان دا نیو ایئر؟ انفارمیشن منسٹر پرویز رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم پرویز رشید صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ پرویز رشید صاحب، ایکس سروس مین سوسائٹی نے بھی ایک طریقے سے حمایت کر دی ہے پرویز مشرف کی، وہ غیر ملکی اداروں کو لکھ رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، کیا ڈیسپریٹ پلی ہے یا واقعی ان کی سپورٹ کوئی کر رہا ہے اس وقت؟ جی کچھ ایکس سروس مین جو ہیں ان کے بیانات میں نے آج اخبار میں بھی پڑھے ہیں، وہ مشرف صاحب کے خلاف بھی ہیں۔ تو جس طرح ڈیوائڈ ہو سکتی ہے، کوئی ڈیوائڈ ہوگی، کچھ دو چار لوگ ان کے حق میں ہو سکتے ہیں، کچھ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس کو کوئی سگنیفیکینس نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان میں اس وقت پارلیمانی جمہوریت ہے، ایک پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں سیاسی جماعتیں ہیں، اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے اجلاس جب شروع ہوا نئے پارلیمنٹ کا تو اس وقت بھی یہی مطالبہ کیا تھا کہ مشرف نے جو جرائم کیے ہیں ان پر انہیں قانون کے حوالے کرنا چاہیے، اور ان کے مستقبل کا فیصلہ پاکستان کے قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یقیناً بہت زیادہ وزن ہے جب منتخب لوگ جو ہیں وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں بجائے ان لوگوں کے جن کی کوئی نمائندہ حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن جو ایک پلی مسلسل رہی ہے پرویز مشرف کی بھی اور ان کی ٹیم کی بھی، وہ یہ کہ اگر مقدمہ چلانا ہے تو سب پر ہی چلائیں۔ چوہدری شجاعت نے بھی اب یہ بات کہی ہے کہ یقیناً آپ مقدمہ سب پر چلائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ سب پہ پھر چلنا چاہیے مقدمہ؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ ہے جس کے تحت یہ مقدمہ ان پر درج کیا گیا ہے، اور اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ بھی ہے 3 نومبر کے واقعات پر، اور اس فیصلے کے مطابق بھی صرف انہیں ہی ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ بہرحال مقدمہ درج ہے، اور اب انہیں جو بھی کہنا ہے وہ اپنے حق میں عدالت میں سب باتیں کہہ سکتے ہیں، اور اس کا فیصلہ عدالت ہی کرے گی۔ اس کا فیصلہ یقیناً عدالت کرے گی، لیکن آپ نے کل ایک اور بات کی، وہ جو بیان آیا بلے کے حوالے سے کہ یہ جو فارمر پریزیڈنٹ زرداری اور فارمر پریزیڈنٹ مشرف صاحب خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں کہ بلہ کون ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، پیپلز پارٹی اس وقت آپ کی سپورٹ کر رہی ہے یا سیاست کر رہی ہے اس معاملے میں؟ میں نے آپ سے اس کیا کہ ہماری سپورٹ کا سوال نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اس میں فریق نہیں ہیں۔ یہ کوئی جماعتی ایشو نہیں ہے، یہ پاکستان کا ایک نیشنل ایشو ہے اور قانون کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی اس کی حمایت کر رہا ہے تو وہ قانون کی حمایت کرتا ہے، اگر کوئی اختلاف کر رہا ہے تو وہ پاکستان کے قانون سے اختلاف کر رہا ہے۔ تو جس جماعت نے بھی جو موقف اختیار کیا ہے اس کو آپ اسی پس منظر میں دیکھیے۔
لیکن آپ کے خیال سے اس وقت یہ جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے پرویز مشرف بار بار آرمی کی طرف جاتے ہیں، تو یہ سیاستدان ورسز آرمی نہیں بن گیا اب؟ جی بالکل نہیں. پرویز مشرف صاحب نے فوج کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، اور کسی حد تک وہ اس میں ایک زمانہ تھا جس میں وہ کامیاب بھی رہے کہ فوج کا اپنا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، لیکن اب وہ ڈسپلن سے باہر آ چکے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح ماضی میں انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے اپنے ادارے کو، اب اس طرح وہ دوبارہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکیں گے. اس طریقے سے نہیں کر سکیں گے. پرویز رشید صاحب، آئی ریکویسٹ یو اف یو کوڈ پلیز اسٹے ود اس ا لٹل لانگر. میں آسیہ اسحاق صاحبہ کو بھی شامل کروں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آسیہ صاحبہ، سابق صدر بار بار کیوں ایسے بیان اس وقت دے رہے ہیں؟ اس سے لگ یہ رہا ہے کہ وہ اس وقت تھوڑے سے ڈیسپریٹ ہیں شاید، جب وہ آرمی کو مدد کے لیے بلانا شروع ہو جائیں. فریہ، میری ایک درخواست ہوگی آپ سے، وہ یہ کہ جب سابق صدر پرویز مشرف کہا جائے تو پھر یہ بھی ساتھ میں کہا جائے کہ سابق چیف آف دی آرمی اسٹاف. تو اگر وہ سابق چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اگر وہ سابق چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں تو ان کا رشتہ، ایک فوجی کا رشتہ فوج کے ساتھ، ایک قلمکار کا رشتہ صحافت کے ساتھ ہمیشہ سے رہتا تھا، رہتا ہے اور رہے گا. تو اس کے اوپر کوئی پریشانی کی بات نہیں. اور میں پرویز رشید اپنے بھائی سے بہت احترام کے ساتھ ایک بات یہ کہنا چاہوں گی، جو انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف نے فوج کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے استعمال کیا. تو پرویز رشید صاحب، نواز شریف صاحب میں اور پرویز مشرف صاحب میں زمین آسمان کا فرق ہے. نواز شریف صاحب پاکستان کی دولت کو ہزاروں ملک سماروں کی اسکیم کے اندر جس بے دردی سے انہوں نے استعمال کیا پاکستان کی دولت کو، تو ان میں اور پرویز مشرف میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو پرویز مشرف نے پاکستان کی فوج کو کبھی اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا. یہ آپ کا موقف ہے، پرویز رشید صاحب کا اپنا موقف ہے. تو اس لیے اگر ہم ایک دوسرے کے جو موقف ہے ان کے اوپر اٹیک کریں گے تو جو میجر بات، اس سے بڑی سیریس پوزیشن ہے سابق صدر کی یا سابق آرمی چیف آپ کہہ لیں، تو ہم کوشش کریں کہ ہم ان کے مسئلے کے اوپر بات کریں بجائے سے کہ دوسروں کے اوپر الزام لگائیں. ول یو ایگری آسیہ صاحبہ؟ میں بالکل اس پر آپ کی بات سے ایگری کروں گی، لیکن جب الزام لگایا جائے گا تو یہ بھی نہیں ایکسپیکٹ کیا جائے کہ آگے سے پھر پوری خاموشی ہوگی. میں آپ کی توجہ دو میٹرز کی طرف دلوانا چاہوں گی، اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل پہ جیسمین منظور ایک اینکر ہیں، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور چودھری نثار صاحب ایک پرائیویٹ گاڑی میں بیٹھ کے سملی ڈیم کے قریب ایک ریسٹ ہاؤس ہے وہاں گئے ہیں اور وہاں ان 3 ججوں میں سے کسی ایک جج سے ملاقات کی ہے جس کا نام جیسمین منظور نے نہیں لیا، اور اس جج نے میاں صاحب کو اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ 1 تاریخ کو پرویز مشرف کو ہتھکڑی لگا کے چک شہزاد نہیں بھیجوں گا بلکہ اس ریسٹ ہاؤس میں لے کر آؤں گا. تو مجھے یہ بات بتائیں فریہ کہ اس سے زیادہ وینڈکٹیو ایکشن اور کیا نظر آئے گا؟ پھر ایک تنظیم عالمی اسلامی ہے، ان کے یہ مجھے پوچھ لینے دیں کیونکہ پرویز رشید صاحب یہاں پہ فارچونیٹلی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پرویز رشید صاحب، وڈ یو لائک ٹو کامنٹ آن دس؟ ایسی بے سروپا باتوں کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ میں کہہ دوں کہ آج سے 4 دن پہلے یہ جو محترمہ تقریر فرما رہی ہیں، یہ فلاں جگہ پر تشریف لے گئیں اور وہاں جا کے انہوں نے ان 3 ججز کے پاؤں پکڑ لیے اور ان سے کہا کہ ہمیں معاف کر دیں اور ہم آپ کو بہت جیسمین منظور کہتی ہے کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہے. تو یاسمین منظور سے کہیے کہ وہ اپنے ثبوت لے کے، پاکستان میں ایک آزاد عدلیہ موجود ہے، ایک آزاد میڈیا موجود ہے، وہ فریہ کے پروگرام میں آ جائے، وہ ثبوت فریہ کے حوالے کریں تاکہ فریہ ہمارا منہ کالا کرے. میرے خیال سے وہ نئے پروگرام کے اندر یہ کام کر دیں گے. انہیں کہیے کہ بالکل انہیں کہیے کہ وہ اگلے پروگرام میں. اور اسی طریقے سے فریاد میں آپ کو بتاؤں، تنظیم عالمی اسلامی کے ایک سابق اسپوکس پرسن ہے فیصل محمد صاحب، ان کی 19 دسمبر کی نوائے وقت کے اندر ایک اسٹیٹمنٹ ان کی شائع ہوئی ہے. وہ عالمی نیگوشیٹر ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے
کہ پرویز مشرف پہ لگایا گیا مقدمہ آرٹیکل 6 اصل میں بی جے پی اور پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہے اس کے درمیان میں بیک ڈور نیگوشیشن کا نتیجہ ہے. I think this is in itself, I don't know, آپ نے کہا کہ ان کو کوٹ کیا ہے اور نوائے وقت کے ایڈیٹر ہمارے پاس ہی موجود ہے. I think let him comment on that as well. پہلے ایک منٹ مجھے موقع دیں. جی یہ محترمہ گفتگو کرتی رہی, میں ان کی گفتگو میں بالکل نہیں بولا. جی اب یہ میری گفتگو کو کاٹ کے آ گئی, میری بات مکمل ہونے دیجیے. ٹھیک. میں یہ چیلنج کرتا ہوں جو بھی یہ حوالہ دے رہی ہیں کہ جو ثبوت ان کے پاس ہیں وہ عدالت میں یہ پیش کر دیں. یہ سپریم کورٹ میں پیش کر سکتی ہیں, اسے میڈیا کے سامنے پیش کر سکتی ہیں. پہلا تو یہ چیلنج ہے. دوسرا, انہوں نے قرض اتارو ملک سنوارو والی بات کی. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خود مشرف صاحب کے دور حکومت میں نیشنل اسمبلی میں یہ سوال 2 دفعہ اٹھایا گیا اور دونوں دفعہ نیشنل اسمبلی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی وہ رپورٹ پیش کر دی. لاسانی کا دودھ سیاہ پلس ملیٹی گلے کی بیماریوں, خراش, درد, ورم اور سوزش سے مکمل آرام. لاسانی کا اصل دودھ سیاہ پلس ملیٹی حکومت کے خزانے میں موجود ہے. یہ آج بھی 2002 کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ ملاحظہ کر لیں. آپ کی صرف اسی طرح کی بے سروپا باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں ہے اور یہ صرف جھوٹ جو ہے اس کا سہارا لے کر پرویز وکیل صاحب جو لیٹ می برنگ ان نوائے وقت ایڈیٹر, کیونکہ آپ نے ذکر نوائے وقت کی رپورٹ کا کیا ہے. تو جاوید صدیق صاحب کو بھی میں چاہوں گی کہ اس پہ کامنٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس اسٹیٹمنٹ کا حوالہ دے رہی ہے میں نے نہیں دیکھی, لیکن اگر یہ ہے میں چیک کر لیتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آرگومنٹ کو بہت زیادہ اسٹریچ کرنے والی بات ہے. اور یہ اس جو ڈسکشن اس وقت یہ ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت جو مقدمہ ہے, آرٹیکل 6 از اے پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن اور اس پہ تمام ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں نے دستخط کر کے متفقہ آئین بنایا اور یہ مارشل لا کو اور ملٹری ٹیک اوورز کو روکنے کے لیے ایک آرٹیکل اس میں شامل کی گئی تھی. اور اس آرٹیکل کے تحت مشرف صاحب پر جو ہے اب مقدمہ چلایا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ جنرل مشرف صاحب جو ہے ان کو ان تمام باتوں کا علم تھا اور وہ خود کہتے ہیں کہ جنرل احمد شجاع پاشا میرے پاس آئے اور انہوں نے تمام خطرات سے مجھے آگاہ بھی کیا تھا. اس کے باوجود ہی چوز ٹو کم بیک ٹو پاکستان ٹو فیس دا کورٹ, ٹو فیس دا لا. اگر وہ لا کو فیس کرنے کے لیے آئے ہیں تو وہ آئے اور وہ کہتے ہیں کہ میں کسی مقدمے سے نہیں گھبراتا. یہ ان کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے. میں عدالت کا سامنا کروں گا اور میں اپنی بے گناہی جو ہے اس کو ثابت کروں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جائے سپریم کورٹ میں یا جو خصوصی عدالت بنی ہے اس میں جائیں اور اپنا کیس پیش کریں. آسیہ اس کے اوپر جا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ مختلف جگہوں پہ جا کے کہیں کہ یہ شاید نہیں ایک قسم کا انصاف والا کیس ہے. آصف صاحبہ کے پاس میں ہوں گی, مگر پرویز رشید صاحب, عالمی دباؤ کیا اس وقت ہے کہیں پرویز مشرف کے مقدمے میں؟ کسی قسم کا کوئی دباؤ کسی طرف سے نہیں ہے. پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے. پاکستان میں آئین ہے, پاکستان میں قانون ہے. دنیا کے ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے قوانین پر عمل کرے اور وہ دنیا جو خود قوانین کی پابندی کرتی ہے اپنے ملک میں حکمرانوں کا احتساب کرتی ہے, ان کو غیر آئینی اقدامات ہوں تو ان کا محاسبہ کرتی ہے. وہ کیسے کسی دوسرے ملک کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے قانون پر عمل نہ کریں, آپ اپنے ملک میں کسی حکمران نے اگر کوئی جرم کیا ہے, غلطی کی ہے تو اس کا احتساب نہ کریں. So there is no pressure at all. جی بالکل کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے. تو آصف صاحبہ میں آپ سے سوال یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کیوں بار بار کہہ رہے ہیں آرمی چیف کے بال کی کورٹ میں اب بال ہے, اب میں ان کو بلا رہا ہوں یا عالمی اداروں کو انٹرویو دینا. ڈو یو تھنک کہ یہ خود جب پرویز مشرف کہہ چکے ہیں ماضی میں کہ پاکستان فرسٹ, تو پھر اب وہ دوسری طرف کیوں جا رہے ہیں؟ پر یہ دیکھیں دو باتیں یہاں پر سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک, اگر تو پرویز مشرف صاحب نے 3 نومبر کا قدم بحیثیت صدر پاکستان اٹھایا ہے تو وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائز موجود ہے جس پر انہوں نے اٹھایا ہے, اور صدر پاکستان اس بات
کے اوپر پابند ہوتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم پاکستان کی ایڈوائس پر عمل کریں. اس صورتحال میں تو انہوں نے کسی قسم کا کوئی آئین توڑا نہیں. اور اگر انہوں نے چیف آف دی آرمی اسٹاف کی حیثیت سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا 3 نومبر کا, تو پھر ان کا مقدمہ آرمی کی کورٹ میں چلنا چاہیے, پھر سول کورٹ کے اندر یہ مقدمہ نہیں چل سکتا. آرمی اگریز ود یو, آپ کا یہ خیال ہے؟ دیکھیے, آرمی ود اور اگینسٹ کی تو کہانی بات ہی آپ لوگ چیزوں کو کمپلیکیٹ نہ کریں. اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ آرمی چیف کی طرف چھوڑتے ہیں تو ان کا اشارہ اس مقدمے کی طرف ہے جو یہ پرٹیکولرلی ہم اس بات پر امفسس کر رہے ہیں کہ یہ آرمی کورٹ میں چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں اس سے پوچھ لیتی ہوں, ایک سیکنڈ ایسا رہے گا. جنرل حمید گل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. پرویز مشرف پر غداری کے حوالے سے اس وقت فوج میں کیا رد عمل ہے جنرل صاحب آپ کی انفارمیشن کے مطابق؟ نہیں تو فوج کا تو جواب فوج ہی دے سکتی ہے, لیکن میں ایک سینئر افسر ہونے کے ناطے یہ ضرور کہوں گا کہ میرا خیال ہے کہ فوج کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے, کیونکہ فوج تو اپنی کمانڈر کی کمانڈ اوبے کرتی ہے. اور جو ابھی راحیل شریف صاحب ہیں ہمارے جنرل چیف آف آرمی اسٹاف, وہ اب کمانڈ میں ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ راحیل شریف صاحب جو ہے اس پڈے میں پڑنے کی کوشش کریں گے, اور نہ ہی یہ مناسب ہوگا. میرا خیال ہے کہ ہمیں فوج کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. میں صرف اپنی رائے دے سکتا ہوں, باقی فوج کی اپنی سوچ ہے, وہ تو ایک ایکٹیو آرمی اپنا کردار ادا کرتی ہے. آپ نے جنرل صاحب کی بات بھی سن لی, مور اور لیس بھی یہ لگا ایون جو ایکس سروس مین سوسائٹی ہے اس میں بھی سپلٹ ہے, تمام لوگ نہیں سپورٹ کرے پرویز مشرف صاحب کو. ول یو ایگری آصف صاحبہ؟ نہیں, جیسے حمید گل صاحب نے کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے, میں ان کی ذاتی رائے کا احترام کرتی ہوں, لیکن اسپلٹ کا جہاں تک معاملہ ہے تو اسپلٹ کہاں نہیں ہوتی ہے. 4 گھر کے اندر افراد ہوتے ہیں, ان کی بھی رائے کے اندر اسپلٹ ہوتی ہے, لیکن بحیثیت مجموعی کسی ایک جگہ کو اور کسی ایک ڈیسیجن کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر کام ہوتا ہے. لیکن پرویز مشرف, دیکھیں میں آپ کو پھر یہ بات ایمفسائز کر دوں, پرویز مشرف اپنے خلاف بنائے گئے سیاسی طور پہ بنائے گئے تمام مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں, اور وہ یہاں سے پاکستان سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک وہ ان تمام مقدمات جو کہ سیاسی طور پہ اور وینڈکٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ بنائے گئے اس کا سامنا نہیں کر لیتے اور اس میں سے اپنے آپ کو بری نہیں کروا لیتے. اور پرویز رشید صاحب, آپ سے میرا آخری سوال, آئی نو یو ویری بزی, کہ اس وقت کیا آئی ایس پی آر کی طرف سے اس بیان کی آنی چاہیے کسی بھی صورت کی تردید یا تصدیق جو پرویز مشرف نے کہا ہے؟ چونکہ ان کی روز وہ بیان بدل دیتے ہیں تو ان کی کس کس بات کی کوئی تردید کرتا پھرے گا. میرا خیال ہے کہ جو ایکشنز ہیں وہ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں الفاظ کے مقابلے میں. ان پر مقدمہ چل رہا ہے. یہ آپ کے لیے بھی سیم گو فار یو ٹو مسٹر پرویز رشید, آپ کے لیے بھی یہی ہے. ایکشن اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈ. آپ جو کام کر رہے ہیں میم, I'll come back to you. You are part of the show. Let him please finish. پرویز رشید صاحب, آپ پلیز اپنی بات مکمل کر لیں. انہیں کہیے یہ پہلے اپنی تقریر کر لیں, پھر میں بعد میں بول لوں گا. آصف صاحبہ, اگر آپ اجازت دے دیں تو بات مکمل کر لیں پرویز رشید صاحب. جی, میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی نے مشرف صاحب کے بارے میں کوئی کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی, بلکہ انہیں تو تمام سہولتیں جو ہیں وہ فراہم کی گئی ہوئی ہیں جو انہوں نے کبھی اپنے ان کے ساتھ انہوں نے لا قانونیت کی تھی. انہوں نے اپنے کسی مخالف کو, اپنے سے اختلاف کرنے والوں کو کبھی وہ سہولت فراہم نہیں کی تھی. اور یہ مقدمہ بھی جو ہے یہ کسی کی طرف سے اس میں پیش رفت نہیں ہوئی, یہ بھی پاکستان کی عدلیہ کا فیصلہ ہے جس کے تحت ان پر مقدمہ چل رہا ہے. لہذا یہ کہنا کہ کسی نے ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کی ہے اس کا بھی حقائق سے کوئی تعلق نہیں. بٹ ڈو یو تھنک کہ آئی ایس پی آئی کی طرف سے کوئی بیان آنا چاہیے جیسے منور حسن صاحب کے بیان پر آیا, کیونکہ یہ بات پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے, خورشید شاہ صاحب کی طرف سے, کہ خاموشی نیم رضامندی ہے. میں اس کو اس طریقے سے انٹرپریٹ نہیں کرتا جس طرح سے دوسرے لوگوں نے انٹرپریٹ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مشرف صاحب کی بات جو ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس پر کوئی تبصرہ کیا جائے.
آرمی کو اوکے وی گیٹ دیٹ. تھینک یو پرویز رشید صاحب. آصف صاحبہ, آپ کے یقیناً بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کے اوپر اس وقت نہ صرف کامنٹری یہاں پر ہو رہی ہے بلکہ اراؤنڈ دا ورلڈ بھی ہو رہی ہے. پرویز مشرف صاحب کی شخصیت ہے ہی ایسی کہ اٹ بیکمز این انٹرنیشنل نیوز. لیکن کیا اگین آئی ریپیٹ, اس وقت انٹرنیشنل پاورز کو دعوت دینا یا انکلوڈ کرنا یا انٹرنل اداروں کو دعوت دینا انکلوڈ کرنا کسی بھی طریقے سے پیٹریوٹزم ہے؟ اگر آپ کا اشارہ یونائٹڈ نیشن کی طرف ہے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی طرف ہے تو فریا دیکھیں, جب ہمیں اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ پاکستان میں ان عدالتوں کے ساتھ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا اور جن کو یہ ڈینائی کر کے گئے ہیں پرویز رشید صاحب کی, جی جیسمین منظور سے کہیں کہ وہ ثبوت لے کر آ جائیں, تو وہ ثبوت تو فیصل محمد صاحب بھی تنظیم عالمی اسلامی کے جو مبصر ہیں وہ بھی پیش کر دیں گے. جب ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہاں پر ہمیں انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور تو ہمیں اس بات کا پورا حق حاصل ہے کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو, یونائٹڈ نیشن کو اپروچ کریں. جاوید صدیق صاحب, ڈو یو تھنک کہ یہ کیس میں مقدمہ وہیں تک جائے گا اصل میں؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ یہ کیا رخ اختیار کرے گا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فارمر چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری وہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں. اگر ان کا اشارہ یہ تھا کہ وہ انہوں نے کوئی ایسی کمٹمنٹ کی تھی یا وہ کسی ایسے فیصلے پہ پہنچے تھے کہ ہم نے جنرل پرویز مشرف کو ضرور فکس اپ کرنا ہے, تو وہ تو نہیں ہے اب, وہ ہی از ناٹ ریلیونٹ. اب ایک نئی عدالت ہے, نیا چیف جسٹس آف پاکستان ہے جن کے بارے میں پرسپشن اور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آرگومنٹ ہے کہ وہ آرمی چیف تھے, انہوں نے بطور آرمی چیف یہ ایکٹ کیا تھا اور ان کو صرف ایک آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کیا جا سکتا ہے, یہ ان کے کیس کا بہت بڑا میور ہے. اور یہ آرگومنٹ جو ہے یہ کیس عدالت میں دے سکتے ہیں اور عدالت وہ ایکسپٹ کر سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کا اگر ٹرائل ہونا ہے تو آرمی ایکٹ کے تحت ہو, یا دوسرے جو آرگومنٹس کے انہوں نے بلڈ کیے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے وہ کہ اور لوگوں کو بھی ٹرائل ہونا چاہیے کیونکہ پرائم منسٹر نے ان کو ایڈوائز کیا تھا اور باقی لوگ جو ہے کیبنٹ جیسے جو شجاعت صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارا بھی ٹرائل ہونا چاہیے, ہم اس میں تھے. تو اگر کورٹ یہ آرگومنٹ مانتی ہے تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قبل از وقت یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ یہ عدالتیں جو ہے انصاف نہیں دیں گی یا انہوں نے یہ پری ڈیٹرمنڈ ہے کہ جنرل مشرف کو یہ سزا دینا چاہتی ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی کی بات ہوگی. یو ڈونٹ ایگری ود دیٹ. جنرل حمید, آپ سے میں نے یہ پوچھنا ہے, جو سابق صدر زرداری نے بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا, انہوں نے کہا کہ سیاستدان آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور ایک بلا آ کر دودھ پی جاتا ہے, اس کے پھر بعد میں دوسری طرف سے کچھ اور اس کی کلیریفیکیشن دی گئی, انہوں نے پھر ڈینائی کیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں, میں نے اس کے اوپر ہماری طرف سے ایک قرارداد گئی تھی کل بڑی اسٹرانگ اس کے اوپر کہ آپ کیا فضول باتیں کرتے ہیں, آپ سپریم کمانڈر رہے 5 سال تک انہی افواج کے اور اس قسم کے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. آپ کو محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے, آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ آپ کے حکم کے تحت آپ ان کو اسی فوج کو کہہ رہے تھے کہ جاؤ گھسو وزیرستان میں, ساؤتھ وزیرستان میں, سوات میں, تو یہ چلے گئے آپ کا حکم مانتے ہوئے. لیکن ابھی آپ یہ بات نہ کریں کیونکہ سب جانتے ہیں کہ بلا دودھ تو کیا پیتا ہے, آپ نے تو قوم کا خون بھی پی لیا. لیکن بہرحال ہم ان کے ساتھ لیے وہ باتیں نہیں کرنا چاہتے جو ان کے بارے میں گلیوں, بازاروں میں, کوچوں میں, محلوں میں جو لوگ ان کے لیے جو ان کو نام دیتے ہیں وہ بہت ہی خراب قسم کے نام ہیں اور مناسب نہیں ہے کہ میں ان کا ذکر. جنرل صاحب, یہ بات بھی ہے کہ ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ فوج نہیں آنی چاہیے, یقیناً نہیں آنی چاہیے, لیکن کیا کبھی اس بات پر بھی بحث ہونی چاہیے کہ کیوں آتی ہے؟ جو جنرل مشرف بار بار اپنی پلی بھی دے رہے ہیں کہ وہ حالات کیا ہوتے ہیں جو فائنلی لیڈ کرتے ہیں آپ کو ایک کو کی طرف. نہیں, میرا خیال ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کا یہ تو قانون کی موشگافیہ کیوں ہے. ویسے بہتر ہوتا کہ یہ 12 اکتوبر سے شروع ہو جاتا مقدمہ تو وہ زیادہ بہتر ہوتا, تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جاتی. تو یہ تو اقتدار پہ قبضہ نہیں بلکہ اقتدار کو دوام دینے کے لیے یہ کیا گیا جو ایمرجنسی جو 3 نومبر کے حوالے سے. اگر 12 اکتوبر 99 سے شروع کرے تو وہ ایک اور مقدمہ بنے گا, تو وہ اس کی نوعیت ڈفرینٹ ہوگی اور پھر غالباً یہ بات بھی سامنے آ جائے گی
کہ فوج کیوں اقتدار میں آتی ہے. But do you think ISPR کی طرف سے کوئی بیان آنا چاہیے اس معاملے پر؟ It is the former chief of army. اب ISPR بیچاری جو ہے وہ کیا کرے اس کے اوپر؟ فوج کیا کرے؟ فوج کو تو یہی حکم ہوتا ہے کہ وہ پریس وغیرہ میں پبلک میں نہیں آیا کرتے. لیکن بات تو ہے کسی نہ کسی انداز میں ان کو ضرور اپنی پوزیشن واضح کر دینی چاہیے. مگر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگین آئی آسک یو کہ مجھے گراؤنڈ لیول تک پتا ہے، مجھے پتا ہے فوج کیا سوچ رہی ہے. وائی از ہی کنسسٹنٹلی سیئنگ دیٹ؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہے. میں انٹیلیجنس کا چیف رہا ہوں، DMI بھی رہا ہوں، DGISI بھی رہا ہوں، پھر میں جانتا ہوں. میرا نہیں خیال کہ اس قسم کا کوئی فیڈ بیک، وہ وکیل ان کے شاید دے رہے ہیں ان کو کوئی اس قسم کا فرضی فیڈ بیک، لیکن ایسا کوئی فیڈ بیک مجھے کوئی سزا ملے گی؟ کوئی دیر از آلویز اے فرسٹ ٹائم. ہمیشہ تاریخ میں کبھی ایک پہلا وقت بھی ہوتا ہے، تو ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا. واقعی آپ درست کہتے ہیں. میں نہیں کہہ سکتا، میں کوئی اسپیکولیٹ نہیں کروں گا اس کے اوپر، کیونکہ یہ مقدمہ عدالتی ہے اور عدالت کے بارے میں، اس مقدمے کے بارے میں اپنی رائے زنی کرنا میرے خیال میں درست نہیں ہے. There is always the first time, he said. Will there be this first time in Pakistan? اس سال 2014 میں ہم دیکھیں گے. دیکھیں یہ ممکن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں جب یہ کانسٹیٹیوشن بنا تو آرٹیکل 6 جو ہے وہ لایا اس لیے گیا کہ آئندہ اس ملک میں کوئی مارشل لا نہ لگے، ملٹری ٹیک اوور نہ ہو، لیکن ملٹری ٹیک اوور ہوتے رہے. آرٹیکل 6 کے بننے کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بننے کے بعد بھٹو صاحب کی حکومت ٹاپل کی گئی، ان کو پھانسی دے دی گئی. آرٹیکل 6 کے ہوتے ہوئے پھر ایک مارشل لا جو ہے مشرف صاحب نے لگایا، اور آرٹیکل 6 جو ہے وہ دری کی دری رہ گئی. اب یہ ایک قوم میں ایک پولیٹیکل لیول کے اوپر یہ ایک کنسنسس ہے کہ جی آرٹیکل 6 کا جو ہے اس کا استعمال اور اس کو بروئے کار لانا چاہیے، اور جس کسی نے آئین کو توڑا ہے یا آئین کی خلاف ورزی کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ یہ راستہ روکا جا سکے. یہ اس لیے ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا فرسٹ ٹائم یہ ٹرائل ہوگا کہ جی آئندہ کوئی ملٹری کا جو آفیسر ہے یا سربراہ ہے وہ یہ نہ سوچے کہ جی میں نے پھر دوبارہ ایک سویلین گورنمنٹ کو ٹاپل کر کے پھر میں نے حکومت سنبھالی ہے. So you think there should be a first? I think. You think there should be a first? ماسد صاحبہ یہی بات ہے کہ کیونکہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تو شاید نہیں ہوگا، یہی سوچ کے شاید جنرل پرویز مشرف آئے تھے. کیا ایسا ہو جائے گا کہ سزا ہو جائے گی؟ فریہ پھر یہ جب میں باتیں سن رہی ہوں تو پھر ہمارے اس خیال کو تقویت ہو گئی آج ان گفتگو کو سن کے کہ یہ انصاف نہیں ہونے جا رہا ہے، یہ ایک شو کیس ٹرائل ہونے جا رہا ہے. اور کیسے ہوئی روشنی میں ڈالیں؟ اس میں تو اب کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی کہ یہ پرویز مشرف کو انصاف کے نام پر ایک شو کیس ٹرائل دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، اور ایک شو کیس ٹرائل پاکستان کی افواج کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ پاکستان کو بچانے کے لیے اگر کوئی بھی کھڑا ہوگا تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا. میں صرف ان باتوں کے بعد پھر میں اپنی بات کو ختم کروں گی کہ پاکستان کے اندر 1947 سے سٹارٹ لے رہی ہوں، 71 کی جنگ ہو چاہے 95 میں سیشن کا دینا ہو یا کارگل کی جنگ ہو، سیاست کی بساط پر ہمیشہ فوج کی بلی چڑھائی جاتی ہے. اور کیوں چڑھائی جاتی ہے کہ پاکستان کا ایک ہی ادارہ ہے جو کہ آرگنائزڈ ہے، جو کہ پاکستان کی پوری طاقت کو اپنے اندر سمیٹ کے کھڑا ہوا ہے، جو پاکستان کی آئیڈینٹی کو سمیٹ کے اپنے اندر کھڑا ہوا ہے، اس کو ختم کر دیا جائے کسی صورت میں. یہ 71 میں بھی ہوا، یہ بعد میں بھی ہوا، اور یہ اب پھر دوبارہ ہونے جا رہا ہے. تو ہمارا یہ آج یقین ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر پرویز مشرف کو انصاف نہیں ملنے جا رہا. ہاں ایک شوکیس ٹرائل ضرور ہونے جا رہا ہے. وقت کو ختم ہو گیا ہے ٹو ریپ اپ دا شو، لیکن انہوں نے بات ایسی کہہ دی ہے کہ آئی نیڈ یور کامنٹ. کیا ہمیشہ فوج کی بلی چلی ہے؟ ہمیں تو سنا یہاں پہ ہمیشہ سیاستدان کی بلی چلی. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ فوج کا جو یہ انہوں نے بات کی ہے، میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن فوج کی جو ویزاوی انڈیا ہماری جو عزیمتیں ہیں وہ بھی بڑی واضح ہیں. مثال کے طور پہ 71 کی ایک بہت ہی بڑی عظیمت ہے، اس پر مدرمان کمیشن رپورٹ موجود ہے. اس کے بعد ہم نے سیاچن گنوایا اور آرمی وہاں پہ موجود تھی، وہ واپس آئے. کمیشن رپورٹ موجود ہی ہے، اس پہ عمل نہیں عمل نہیں ہوا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہماری ملٹری کے جو عزیمتیں ہیں وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ان کا کسی نے ذکر. اب یہ
اپنا رواز شریف صاحب تو کہتے تھے کہ میں کارگل کا آ کے کمیشن بناؤں گا، انہوں نے وہ نہیں بنایا کہ کارگل کا جو آپریشن تھا بقول ان کے کہ وہ صحیح نہیں تھا. اور احمدآباد کمیشن رپورٹ بھی ہے، جی احمدآباد کمیشن رپورٹ ہے، بہت ساری چیزیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قومی زندگی جو ہے وہ اس کی فیلیورز، اس کی ناکامیاں اور کامیابیاں کسی ایک انسٹیٹیوشن کے کھاتے میں نہیں ڈالنی چاہیے. سب لوگ ہم ذمہ دار ہیں. I agree with you and I think this is the best way to wrap up this show. Thank you very much. جاوید صدیق صاحب، پرویز رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آسیہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں. very big thank to جنرل حمید گل as well. بات یہی ہے کہ یقیناً ہمارے تمام ادارے ہمارے لیے بہت محترم ہیں، وہ فوجی ہمارے لیے بہت محترم ہیں جو یقیناً سردی گرمی میں جا کر نہ صرف اپنی جانیں نثار کرتے ہیں بلکہ دے ورک ویری ہارڈ کہ ہم لوگ سیکیور اور سیف رہ سکیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ادارے سے کیوں نہ ہو. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.